बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं थक चुकी हूँ, ना सिर्फ जिस्म से बल्कि दिल से भी। जैसे ज़िंदगी ने थकन को मेरी रगों में खून की तरह बहा दिया हो। अब मुझे याद भी नहीं कि मैंने ज़िंदगी में आखिरी बार कब ऐसे किसी मौके पर दिल खोलकर सांस ली थी, जहाँ मुझे ये डर न हो कि मेरी मौजूदगी किसी के लिए बोझ बन रही है। ये शादी, जिसे सब घर वाले खुशी का त्यौहार समझ रहे हैं, मेरे लिए ऐसा लग रहा है जैसे हर लम्हा मेरी आजमाइश का एक नया मरहला हो। जैसे मैं किसी मैदान जंग में हूँ और दुश्मन मेरी कमज़ोरियों को हथियार बनाकर मुझ पर वार कर रहा हो। मेरी माँ ने सुबह से मेरा हाथ थामा हुआ था और उनकी मुट्ठी की थपकियाँ पहले जैसी तसल्ली बख्श नहीं रहीं। अब उनकी उंगलियों की कपकपाहट में थकन, शर्मिंदगी और बेबसी थी। मैंने उनकी आंखों में वो साए देखे हैं जो दिन भर के तानों और जिल्लतों से जमा होते हैं। जैसे हर लफ्ज़ जो उन पर फेंका गया हो अब आंखों के गिर्द अंधेरा बन चुका हो। सुबह से लेकर अब तक मेरे वजूद की सांसें मेहमानों की खिदमत में झुकी हुई हैं। नाश्ते से पहले बर्तन धोना, मेहमानों के बच्चों को संभालना, किचन से हाल तक दौड़ना, घर के अफराद के कपड़े इस्त्री करना और सबसे बढ़कर वो जुमले सुनना जो दिल में छुरी की तरह उतरते रहे। गरीब रिश्तेदारों को बुलाओगे तो यही हाल होगा। मेरे बाबा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान की खफगी सहकर हमें एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, उन्हीं की ख्वाहिश पर मैं और अम्मा ये सोचकर उस शादी में शरीक हुए कि शायद अब के ज़ख्म मुंदमिल हो जाएंगे, शायद फुफ्फो की सालों पुरानी रंजिशें ख़त्म हो जाएंगी। मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने पुराने ज़ख्मों पर नमक डालने का ही फ़ैसला किया था। माँ अब हर किसी से नज़रें चुरा कर चलती हैं, जैसे हम यहाँ रिश्तेदारों की खुशी में शरीक होने नहीं बल्कि कुछ मांगने आए हों। इज़्ज़त, अपनायत या शायद एक नवाला। हर कमरा जगमगा रहा है, हर चेहरा मस्नूई मुस्कुराहट से रोशन है, मगर मेरे दिल की आंखों को हर हंसी में छुपा हुआ तन साफ दिखाई देता है। कुछ औरतें जब मेरे करीब से गुजरती हैं तो अपने बच्चों को खींच लेती हैं, जैसे मैं कोई छूत की बीमारी हूँ। और फिर वो जुमला जिसने मुझे अंदर से काट कर रख दिया, इसे किचन में भेज दो, वैसे भी बाहर फिरने की क्या ज़रूरत। मैंने हंसकर सुना, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा टूटा जो शायद कभी जुड़ न पाए। फिर एक आंटी आई, उन्होंने वो सवाल किया जिसने मेरी रूह छलनी कर दी, तुम वही हो ना जिसके वालिद ने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाके शादी की थी? वो क्या करते हैं अब? भाइयों ने रखा था ना कुछ वक्त। मैंने सर झुका लिया, क्योंकि अपने वालिद के बारे में कुछ भी सुनना मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। मैंने पूरी ज़िंदगी उनकी मोहब्बत में गुजारी, उनके बचाने, उनकी पनाह देने में जीती रही, और दुनिया उनके लिए सिर्फ इल्ज़ाम और शर्मिंदगी रखती है। फुफ्फो, जो बज़ाहिर मेरी माँ की सगी नंद है, उनके अल्फाज में ऐसा जहर है कि शायद सांप भी शर्मा जाए। उन्होंने हमें बुलाया नहीं था, ये बात वो हर किसी को बार बार जिताती हैं। एक बार तो साफ कह दिया, खुद चली आई हैं, अब कम अज़ कम काम तो करो, खा पी के ऐसे न बनो जैसे रानियों के घर से आए हो। मैंने अम्मा की तरफ देखा, उनकी पलकों पर नमी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुर्बत की ज़ुबान हमेशा खामोश रहती है। मेरे हाथों पर चोट के निशान थे, उंगलियां कटी हुई थीं, मगर मैंने दुपट्टा ओढ़कर सब कुछ छुपा लिया। दिल करता था चीख चीख कर बताऊं कि हम कोई एहसान नहीं ले रहे, हम खुद अपनी इज्जत के लिए आए थे, लेकिन कौन सुनेगा। यहाँ सिर्फ वही सुना जाता है जिसके कानों में सोने के झुमके झूलते हैं। पिछले 2 दिन से मैंने ढंग का खाना नहीं खाया। जब सालन बचता है तब हमें बुलाया जाता है, या अक्सर बाद में कहकर टाल दिया जाता है। कुछ लड़कियां खुद महंगे जोड़ों में मलबूस होती हैं, मेरे कपड़ों पर हंसती हैं। किसी ने कहा, ये लिबास तो ऐसे लगते हैं जैसे रेडी से लिए हों। मैंने कभी अपने लिबास से शर्मिंदगी महसूस नहीं की, मगर आज आईने में खुद को देखकर आंखें नम हो गईं। हर रात खाने की मेज़ पर जब सब बैठते हैं, मुझे किसी कोने में बिठा दिया जाता है। एक बार मैंने हिम्मत करके चावल लेने की कोशिश की तो फुफ्फो ने हाथ झटक दिया, पहले बड़े खा लें, तुम जैसियों के लिए जो बचा होगा वो मिल जाएगा। मेरी माँ ने कहा, बच्ची है, भूखी है। तो वो बोली, बच्ची? इस उम्र में तो मैं सारा घर संभालती थी। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ उनके लिए नौकरी करने के लिए बनी है। मेरे अंदर एक अजीब सी सर्दी उतर चुकी है जो मेरे वजूद को दीमक की तरह खा रही है। अब कोई जज्बा नहीं बचा, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ खामोशी, गहरी नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी। जब बाहर हंसी खुशी की आवाज़ें आती हैं तो मुझे अपने बचपन के वो लम्हे याद आते हैं जब मेरे बाबा मुझे कंधों पर बिठाकर ईद की नमाज़ पढ़ाने ले जाते थे।
تب سب برابر تھے، مگر اب میں صرف ایک سایہ ہوں، ایک بوجھ جو لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ آج کی رات نے میری برداشت کی حد کو توڑ دیا۔ سارا دن بھوکی رہی، پانی سے پیٹ بھرنا چاہا، مگر ماں کی حالت دیکھ کر خود کو مارنا پڑا۔ جب کچن میں جا کر کچھ کھانے کی کوشش کی تو ملازمہ نے کہا، پھپھو نے منع کیا ہے، تم لوگ کھانے پر ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں تو صرف پانی لینے آئی تھی، مگر وہ مسکراہٹ میرے اندر ٹوٹے ہوئے جذبوں پر چمچماتی خون کی پرت تھی۔ اور پھر میں چلتی ہوئی اس طرف آئی جہاں یہ شور نہیں تھا، یہ زخم نہیں تھے، صرف خاموشی تھی، وہ پرانا حصہ جسے سب چھوڑ چکے تھے، جہاں دیواروں پر وقت نے دستخط کیے تھے، جہاں دروازہ آدھا کھلا تھا جیسے مجھے بلا رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوئی بوجھل قدموں سے۔ کمرہ سنسان تھا، صرف ایک پرانا پلنگ تھا جس پر ماضی کی گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو پھیلا کر اس گرد کو صاف کیا اور آہستہ سے لیٹ گئی۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں اور دل کے اندر سے بس یہی آواز آئی، کاش یہ سب خواب ہوتا، کاش کوئی جاگ کر مجھے تھام لیتا اور کہتا، تم بوجھ نہیں ہو، تم صرف تھکی ہوئی ہو۔ اور نیند آ گئی، بالکل ویسے جیسے ماں کی گود میں سونا، بس تھوڑی دیر کے لیے اس تماشے سے دور، صرف تھوڑا سا سکون پانے کے لیے۔ میری ماں، وہ عورت جو شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ خفا آنکھوں کا سامنا کرنے والی اور سب سے زیادہ جھکی گردن کے ساتھ جینے والی ماں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے صرف اپنے شوہر کے لیے خاندان چھوڑا، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس نے صرف محبت کے لیے نہیں، میرے آنے والے کل کے لیے خود کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ میری ماں نے میرے والد سے بھاگ کر شادی کی تھی، کیونکہ اس کا خاندان اس قدر سخت گیر تھا کہ وہاں محبت کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ پھپھو یعنی میرے والد کی بہن شروع سے ہی ماں کی دشمن بن گئی تھی۔ ان کے دل میں شاید یہ بیٹھ گیا تھا کہ میری ماں نے ان کے بھائی کو چھین لیا، اسے اپنے حسن، اپنی باتوں یا کسی جادو سے ہتھیا لیا۔ وہ اس شادی کو کبھی معاف نہ کر سکی، اور ماں کے لیے ہر وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا جہاں سے کسی بہو کو بیٹی بن کر عزت ملتی ہے۔ میری ماں نے بہت کوشش کی، شاید زندگی بھر۔ انہوں نے دادی کو کئی بار کھانے بھیجے، عید پر کپڑے سلوا کر بھیجے، سب کو اسلام کہلوایا، سب رشتوں کو جوڑنے کے لیے پل کی طرح خود کو بچھا دیا، لیکن ہر بار جو جواب آیا وہ انکار، تانا یا خاموشی کی شکل میں آیا۔ پھپھو کی زبان سب سے تیز تھی، وہ ہر مجلس میں کہتی، ہماری عزت کا جنازہ نکالا تمہاری ماں نے، ہمارے بھائی کو لے جا کر فقیر بنا دیا۔ مجھے یاد ہے ایک بار بچپن میں نے اسکول میں پھپھو کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھا لیا تھا، تو پھپھو نے ماں کو سب کے سامنے ذلیل کیا، اپنی بیٹی کو تربیت دو، ہمارے بچوں کے قریب نہ لایا کرو، خون الگ ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی محبت جتاؤ۔ تب میں چھوٹی تھی، میں صرف اتنا سمجھی کہ شاید میرا خون کچھ گندا ہے، شاید میں اس گھر کی نہیں، لیکن اب سمجھ آتا ہے یہ نفرت میری صرف ماں کے لیے تھی، اور اس نفرت کی چنگاری ہر اس چیز پر لگائی گئی جو ماں کی پہچان تھی، جن میں سب سے نمایاں میں تھی۔ میری ماں نے کئی بار میرے سامنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ جب وہ پھپھو کی گھر آتی تو اس لیکے سے دوپٹہ اوڑھتی، بچوں سے پیار کرتی، برتن دھوتی، سالن پکا کر خود سے پہلے دوسروں کو کھلاتی، یہاں تک کہ پھپھو کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے سے بھی نہ جھجکتی، بس اس امید پر کہ شاید ایک دن یہ خاندانی ناراضگی ختم ہو جائے اور ان کی بیٹی کو یہ تانا سننا نہ پڑے کہ اس کی ماں بھاگ کر آئی تھی۔ ماں نے میرے لیے عزت کی ایک چھوٹی سی چادر بنانی چاہی جس میں میں لپٹ کر سکون سے جی سکوں، لیکن ہر بار پھپھو، چچی اور خاندان کے دوسرے لوگ اس چادر کو پھاڑ دیتے، تانوں سے، الزاموں سے اور حقارت سے۔ میں نے اسکول میں کسی کو کبھی نہیں بتایا کہ میرے والد نے محبت کی شادی کی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے یہ کہنا بھی کسی جرم کا اعتراف ہو۔ میں نے ہمیشہ ماں کو صرف ایک عاجز، خاموش اور دعا مانگتی عورت کی طرح دیکھا، جیسے وہ کسی پچھلے گناہ کا کفارہ دینے میں لگی ہوئی ہوں، وہ جو ہر روز تسبیح پر پھپھو کے لیے دعائیں پڑھتی تھیں، جن کے سجدوں میں بس یہی التجا ہوتی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کو اس خاندان میں جگہ دے دے، اسے تانوں سے بچا لے۔ مگر دنیا کہاں سنبھلتی ہے، یہاں لوگ محبت کے قصے سنتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن جب کوئی عورت حقیقت میں محبت کر بیٹھے تو اسے صرف بدچلن کہا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں میری ماں گناہ گار نہیں تھی، وہ صرف انسان تھیں، وہ جو جینا چاہتی تھی عزت سے، محبت سے، اور میں ان کی محبت کی نشانی ہوں، لیکن اسی محبت کے بدلے میں زندگی بھر ذلت، محرومی اور ٹھکرائے جانے کا درد سہتی آئی ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو ماں کی طرح ہار مانتے نہیں دیکھا، وہ ہار کر بھی جیتنا چاہتی تھی صرف میرے لیے۔ اور
उस शादी की गहमा गहमी में जहाँ सब लोग सज धज कर अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, मैं अपनी माँ की खस्ता हालत देख रही हूँ। वो वहीं फुफ्फो की दी गई छोटी सी जगह पर बैठकर धीमा सा मुस्कुरा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई देखकर ये न कह दे कि ये औरत फिर दुख का ढोंग कर रही है। उनकी आंखें मुझसे कहती हैं, बेटा बर्दाश्त कर लो, शायद इसी में इज्जत का कोई किनारा मिल जाए। और मैं सिर्फ अपनी आंखें झुकाकर सर हिलाती हूँ कि हाँ माँ, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, जैसे आप करती आई हैं। मेरे वालिद की एक ही बहन है, मेरी फुफ्फो। बाबा हमेशा कहते थे अराना बड़ी है, माँ जैसी है। जब उनकी बेटी की शादी का वक्त आया तो उन्होंने अम्मा को साफ लफ्ज़ों में कहा, देखो ये मेरी बड़ी बहन का फ़र्ज़ है और तुम भी उसकी छोटी बहनों जैसी हो, सो हमें उनका हाथ बटाना है। दुनिया का नहीं तो मेरी इज्जत का सोचो। और हम माँ बेटी उनके कहने पर सारी तलखी, सारी पुरानी रंजिशें भुलाकर इज्जत से उनके घर आ गए। दिल में यही था कि शायद अब वक्त बदले, शायद फुफ्फो भी पिघलें, शायद माँ का बरसों का सब्र रंग लाए। लेकिन यहाँ आकर जो देखा वो अल्फाज में बता सकूँ तो शायद मेरे आंसुओं का जवाब खो जाए। वो हमें किसी खातिर में न लाईं, जैसे हम घर के मेहमान नहीं, कोई पुरानी फालतू चीज़ हों जो शादी के कामों में जम हो चुकी हों। हमने खुद बढ़कर हर काम संभाला, दुल्हन के कपड़े संवारना, हलवे की देग में चम्मच चलाना, मेहमानों को पानी देना, बच्चों को बहलाना। और हर बार फुफ्फो की निगाह में एक सख्ती, एक बदगुमानी देखती रही, जैसे हम हर काम में नाकाम हों, जैसे हमने आकर कोई बोझ बढ़ाया हो। उसी थकन, उसी खजालत और उसी जज़ब दर जज़ब जिल्लत के बोझ तले शाम हुई। फिर रात मैंने पूरा दिन खड़े होकर गुजारा। अम्मा बार बार कहती रहीं, बेटा सुस्ता ले थोड़ी देर। मगर मुझे लगता था जैसे अगर मैं बैठ गई तो लोग कह देंगे, काम का बहाना करके बैठ गई, देखो मेहमान बनकर आई है कामचोर। सो मैं खामोशी से हर तरफ भागती रही, जैसे मेरे अंदर कोई खुदकार निज़ाम लगा हो। शादी की रोशनियों में मेरी पलकों की नमी कोई नहीं देख रहा था। फिर रात को जब सब लोग शादी की खुशियों में मसरूफ़ हो गए, गाना बजाना, हंसी मजाक, कपड़ों की तारीफ़ें और झूठी हमदर्दियाँ, तब मैंने कोने में खड़े होकर पानी पिया और चुपके से उस तरफ निकल गई जहाँ कम ही लोग जाते थे। मैंने सेहन के किनारे की तरफ बढ़ते हुए वो पुराना, सुनसान और गर्द आलूद हिस्सा देखा, वही जिसके बारे में बचपन में सुना था कि वहाँ कभी दादा दादी रहा करते थे। फिर वो कमरा बंद कर दिया गया। एक पुराना सा दरवाज़ा आधा खुला था, शायद किसी ने बंद करना भूल गया हो या शायद वक्त ने खुद उसे खोला हो। मेरे कदमों ने मुझे वहाँ खींच लिया, जैसे मेरी थकन को उस कमरे की वीरानी ने आवाज़ दी हो। अंदर दाखिल हुई तो एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर हल्की आवाज़ चीख की तरह सुनाई दे। दीवारें फीकी, सरों पर छत से झूलता बल्ब बुझा हुआ, फर्श पर एक पुराना सा कालीन जिसमें वक्त की गर्द मिली हुई थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, जैसे सांस लेने से भी खामोशी टूट जाए। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से बंद किया, न इसलिए कि कोई आ जाएगा, बल्कि इसलिए कि मैं खुद से छुपना चाहती थी। मैं थक गई थी खुद को समझाने से कि ये दुनिया अच्छी है, रिश्तेदार बेहतर हैं और हमारी मोहब्बतें बेलौस। कालीन पर बैठते एक ठंडक मेरे जिस्म में उतरी, जैसे ज़मीन ने मुझे गले लगा लिया हो। कमरे की फ़ज़ा में एक पुरानी महक थी, कुछ सीलन जैसी, कुछ दादी की पुरानी अलमारी जैसी, कुछ ऐसी कि जैसे वक्त के ज़रात यहाँ ठहर गए हों। मैंने सर पीछे दीवार से टिका लिया और आंखें बंद कर ली। बाहर की गहमा गहमी अब मद्धम हो चुकी थी, जैसे किसी ने शादी की आवाज़ों पर कपड़ा डाल दिया हो। सन्नाटे की ये गूंज अजीब थी, न मुकम्मल खामोशी, न मुकम्मल शोर, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत करीब, बहुत आहिस्ता। कमरे में न पंखा था न खिड़की खुली, लेकिन मेरे गिर्द अजीब सी ठंडक थी, ऐसी जो कमरे की साइज से बड़ी महसूस होती थी। मैंने खुद को दुपट्टे में लपेटा, फिर सोचा शायद ये सब मेरी थकन का नतीजा है। फिर एक लम्हे को दीवार की तरफ नजर गई, वहाँ रोशनी की झलक में साए थे, अजीब साए, जैसे कोई हरकत करता है मगर साया रुक गया हो। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली और ख़ुद को समझाया, अमरीन बस करो, ये सब वहम है। नींद और थकन इंसान को हसास बना देती है। मैंने अपने जहन को यही जवाब दिया, लेकिन दिल वो मानने को तैयार न था। कमरे में जैसे कोई हल्की सी आहट थी, कोई कदमों की चाप नहीं, बस हवा में कुछ हरकत, जैसे कोई सांस लेना चाहता हो मगर खुद को रोके बैठा हो। फिर मेरे दिल में खौफ सा दौड़ा, बहुत हल्का, बहुत धुंधला। मैंने दुपट्टे को मज़ीद चेहरे पर लपेटा और ज़मीन पर लेट गई। फर्श की ठंडक अब मेरी हड्डियों तक जा चुकी थी। एक सर्द सांस मेरे चेहरे से टकराई, या शायद मेरा वहम था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बालों के करीब से सांस लिया हो, आहिस्ता सा, जैसे कोई मेरे बहुत करीब हो
اور پھر دور ہو جائے۔ میں ہلکی سی کانپی مگر اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ میں نے خود کو بے حرکت رکھا، جیسے اگر میں ہلوں گی تو یہ سب سچ ہو جائے گا۔ دیوار پر ایک ہلکی سی خراش کی آواز آئی، جیسے کوئی ناخن سے لکڑی کھرچ رہا ہو۔ میں نے پلکیں سختی سے میچی رکھی، دل تیز دھڑک رہا تھا مگر جسم وہ جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے قرآن کی آیت دل میں پڑھی، ماں نے سکھائی تھی، آیت الکرسی پڑھو جب ڈرو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں دہرائی بار بار اور سانسوں کی رفتار آہستہ ہونے لگی، لیکن وہ عجیب احساس جیسے کوئی یہاں ہو وہ ختم نہیں ہوا، بس گہرا ہوتا چلا گیا۔ شاید یہ کمرہ میرے جیسے لوگوں کے لیے ہی تھا، تھکے ہوئے، روٹھے ہوئے، دنیا سے نظر چرائے ہوئے۔ یہاں دیواریں بولتی نہیں تھیں مگر سنتی ضرور تھیں۔ یہاں خاموشی خوف سے زیادہ تسلی دیتی تھی۔ یہاں کی ٹھنڈک میرے دل کی آگ بجھاتی تھی، اور شاید صرف شاید یہاں کوئی اور بھی تھا جو مجھ جیسے سکون کی تلاش میں قید تھا۔ لیکن میں نے خود کو سمجھایا یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف تھکن ہے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ، ذلت، غربت اور یہ اندھیرا سب مل کر وہم بن جاتے ہیں۔ میں نے خود کو نیند کے حوالے کر دیا، کیونکہ بیداری میں اب کچھ باقی نہ بچا تھا۔ آنکھیں بند ہوئیں تو جیسے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو، یا شاید میں خود کو تسلی دے رہی تھی۔ باہر شادی کا شور تھا، روشنی تھی، کہکے تھے، مگر میں خالی کمرے میں پڑی خاموشی کے ساتھ سوتی رہی، بس اس امید میں کہ صبح جب آنکھ کھلے تو سب کچھ معمول پر آ جائے۔ مگر دل کے کسی گوشے میں یہ احساس باقی رہا کہ شاید کچھ غیر معمولی ہوا تھا۔ صبح آنکھ کھولی تو سب سے پہلے میری پلکوں پر پڑتی روشنی نے مجھے چونکایا۔ مجھے یاد نہیں کہ کب آنکھ لگی تھی، بس اتنا یاد ہے کہ نیند نے مجھے ایسے آ لیا تھا جیسے برسوں بعد کوئی گہری باہوں میں لے کر تھپکیاں دیتا ہو۔ لیکن وہ روشنی جو اس وقت میرے چہرے پر پڑی وہ عام روشنی نہیں تھی، کچھ ایسی کہ جیسے سورج کی کرن دیوار سے چھن کر کچھ جھجکتی ہوئی مجھ تک پہنچی ہو۔ میں نے آنکھیں پوری کھولی اور جیسے اٹھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، احساس ہوا کہ کمرے کی فضا میں کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ کمرہ وہی تھا، وہی فرش، وہی گرد آلود قالین، وہی چھت کی خاموشی، لیکن جیسے ہوا تھمی ہوئی ہو اور میری سانس کچھ زیادہ ہی سنائی دے رہی ہو۔ میں نے کروٹ لی اور دروازے کی طرف دیکھا تو وہ بند تھا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی، میں نے تو رات خود ہی آہستگی سے دروازہ بند کیا تھا تاکہ باہر کی آوازیں نہ آئیں، تاکہ میں کچھ دیر خود سے، اپنی تھکن سے اور اس خاموشی سے ایک ہو سکوں۔ لیکن جب میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنا چاہا تو ہینڈل جیسے جام ہو چکا تھا۔ پہلے تو لگا شاید زنگ لگ چکا ہو۔ میں نے تھوڑا زور لگایا مگر ہلکا سا بھی نہ ہلا۔ دل میں خفیف سا ڈر آیا، مگر میں نے خود کو سمجھایا شاید باہر سے کوئی بچہ کھیلتے کھیلتے بند کر گیا ہو۔ میں نے دروازے کے نچلے حصے پر زور سے تھپ تھپایا، کسی کو آواز تو آئے گی۔ اماں، میں نے پکارا، پھر 2-3 بار اونچی آواز میں، پھپھو، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ خاموشی، ایک ایسی خاموشی جو مجھے سن کرنے لگی، نہ کوئی قدموں کی چاپ، نہ کسی بچے کی ہنسی، نہ دور سے آتی شادی کی گونج۔ میں نے سوچا شاید سب ابھی سو رہے ہوں گے، لیکن اس وقت دن کافی چڑھ چکا تھا۔ میں نے پھر زور لگایا، ہینڈل گھمایا، مگر وہ جیسے اپنی ضد پر قائم تھا، بند مکمل طور پر۔ نہ اندر سے تالا تھا، نہ باہر کوئی کنڈی نظر آتی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے اندر کوئی الارم بجنے لگا ہو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے خود سے کہا۔ مجھے پسینہ آ رہا تھا، باوجود اس کے کہ کمرے کی فضا ابھی بھی ٹھنڈی تھی۔ میں نے کھڑکی کی طرف جانا چاہا لیکن وہ بھی بند تھی، اور اس پر لگے پرانے پردے اس قدر بھاری اور ساکت تھے کہ ان کے پیچھے روشنی آنا بھی معجزہ لگ رہا تھا۔ میری سانس اب قابو میں نہیں تھی۔ میں نے زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا، ہاتھ سرخ ہو گئے، آوازیں اونچی ہو گئیں، چیخوں میں بدلنے لگی۔ کوئی ہے؟ میں اندر بند ہو گئی ہوں، دروازہ نہیں کھل رہا۔ لیکن کمرہ جیسے دیواروں سے سجا ایک قبر بن چکا تھا۔ میری چیخیں اندر ہی اندر گونج کر مجھ پر واپس کرنے لگیں۔ اس لمحے مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا۔ میں نے خود ہی آ کر اس کمرے میں پناہ لی تھی، صرف اس لیے کہ باقی دنیا سے کچھ لمحے دور ہو سکوں، لیکن اب یہ پناہ میری قید بن چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مگر دل چیخ رہا تھا، یہ کیسا دروازہ ہے جو بند ہے؟ لیکن بند بھی نہیں۔ کیا کسی نے جان بوجھ کر بند کیا؟ مگر کون اور کیوں؟ سب جانتے تھے میں اس طرف آئی ہوں، اماں بھی جانتی تھیں۔ پھر اسی الجھن میں گھنٹہ گزرا یا 2، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ میں بیٹھ گئی، دروازے سے ٹیک لگا کر، تھک چکی تھی، ڈر چکی تھی، مگر ایک عجیب سا سناٹا دل پر چھایا ہوا تھا، جیسے کمرہ کہہ رہا ہو بس بیٹھ جا، یہی رہ، تو ہی تو میری ہے۔ پھر عین اسی لمحے جب میں نے ہار مان لی
दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता चिरचिराते हुए खुल गया। न ज़ोर से न धक्के से, बल्कि जैसे किसी ने बहुत नरमी से, शफकत से, चुपके से उसे खोल दिया हो। मेरी आंखें फैल गईं, सांस रुक गई। मैं वहीं ज़मीन पर बैठी रह गई, न आगे बढ़ी न पीछे हटी। दरवाजे की दर से बाहर की रोशनी अंदर पड़ी और सामने सहन की एक झलक नजर आई। जिंदगी जैसे फिर से लौट आई हो। मैं फौरन खड़ी हुई, बाहर निकली जैसे कैद से आज़ाद हुई हूँ। बाहर सब कुछ मामूल पर था। ख़वातीन सुबह की चाय, बच्चे खेलते, फुप्पो की आवाज़। और जब मैंने फुप्पो को जाकर बताया कि मैं अंदर बंद हो गई थी और दरवाज़ा किसी तरह नहीं खुल रहा था, तो वो हंसी, जैसे मैं कोई पागलों की बातें कर रही हूँ। अरे तो दरवाज़ा खुद ही बंद करके सो गई होगी, अंदर से कुंडी लग गई होगी, नींद में करती होगी। मैंने कहा, नहीं फुप्पो, मैंने अंदर से कुछ नहीं बंद किया था, हैंडल ही नहीं हिल रहा था। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ओहो बेटा, शायद तुम पर सुस्ती गालिब थी। वैसे भी तुम लोगों को हम जैसे घरों की हवा रास नहीं आती। सब ने कहका मारा और मुझे लगा जैसे मेरे अंदर जो खौफ पल रहा था उसका किसी को एतबार ही नहीं। अम्मा ने मेरा हाथ थामा, आंखों में तशवीश थी मगर खामोश थी, जैसे वो भी खुद को समझा रही हूँ ये सब थकन का असर है। लेकिन मेरा दिल वो अब मानने को तैयार न था कि ये सब ख्वाब था। एक दरवाज़ा जो बंद था मगर बंद भी न था, हैंडल जो जैम हो गया था और फिर बगैर किसी सबब के खुल गया। क्या ये सब महज नींद का असर था या कुछ और? दरवाज़ा तो बहरहाल खुल गया था मगर मेरे अंदर जो बंद हो गया था वो कुछ और ही था। एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, या शायद दुनिया पर वो आखिरी भरोसा जो एक थकी हारी लड़की को जीने के लिए दरकार होता है। बाहर सब कुछ पहले जैसा था मगर मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मैंने महसूस किया कि मेरी ज़ात अब मज़ीद छोटी हो चुकी है, जैसे किसी ने मेरा कद ज़मीन से भी नीचे कर दिया हो। मेरी माँ ने सुबह जब मुझे थकन ददा आंखों से देखा तो आहिस्ता से सर पर हाथ फेरा, जैसे कह रही हूँ, बेटा, दुनिया में हमारे लिए सुकून कम है, बर्दाश्त ज़्यादा। लेकिन वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ वही मानूस खामोशी, वही खामोशी जो मेरे दिल में चीख बनकर गूंजती रही। और उसी दिन से वो खाली कमरा मेरे लिए इकलौती जाए पनाह बनने लगा। वही कमरा जिसमें मैं पहली बार कैद हुई मगर जिसकी तन्हाई दुनिया की बेरहमी से कम तकलीफ दे लगी। और फिर जैसे फुप्पो को मौका मिल गया हो मेरी गैर हाजिरी का, वो अम्मा की कान में तंज भरे जुमले बोलने लगी, लेकिन इतने आहिस्ता नहीं कि मैं ना सुन सकूं। तुम जैसे लोग शादियों में मेहमान नहीं, बोझ बनकर आते हैं। एक तो आने की इजाज़त मांगी भी नहीं, ऊपर से काम भी नहीं संभालते, जैसे कोई इनकी खिदमत को है यहाँ। मेरी माँ ने झुककर बर्तन समेटे, हल्के होंठों से कहा, मैं और अमरीन तो आप ही के काम कर रहे हैं राना। लेकिन फुप्पो हंस दी, वो कहका जो इज्जत की चादर चाक करने वाला होता है। हाँ हाँ, कर तो रहे हो, मगर ये काम नौकर भी कर सकते थे। तुम लोग तो बस एहसान जिताने आए हो कि हमने शादी में बुला लिया। मैं वहीं पास ही खड़ी थी, प्लेटें लेकर आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे और प्लेट से शोर उठा। फुप्पो ने देखा, तेवर चढ़ा लिए। देखा, बस तमाशा बनाती है ये लड़की, खुद को क्या समझती है। आजकल की बच्चियां बस अदाएं दिखाती हैं, कुछ आता नहीं, सिर्फ तर्ज खुलवा सकती हैं। सब औरतें चुप थीं, कुछ नजरें चुरा रही थीं, कुछ नई मुस्कुराहटों से मेरी जिल्लत की गवाह बन चुकी थीं। माँ मेरी तरफ नहीं देख सकी, उनकी गर्दन जैसे रस्सी से बंधी हो। वो हर ताने पर और ज़्यादा झुकने लगी, हर ताना उनकी खामोशी से ज़्यादा बुलंद होने लगा। और मैं सब सुनकर भी अंदर ही अंदर सुन होती जा रही थी। जैसे बदन का गोश्त नहीं रहा, सिर्फ आंखें बाकी हैं और वो भी अंदर से टूट चुकी हैं। मैं हर दिन वहीं उस खाली कमरे में वापस जाने लगी। दिन में कई बार वो कमरा जैसे मेरे इंतज़ार में होता, जैसे मुझसे हमदर्द हो। मुझे वहाँ पर एक अजीब सा सुकून, खिंचाव महसूस होने लगा। जब बाहर फूफू अपनी सहेली को बुलाकर माँ की ज़ात पर तंज करती, जब वो अम्मा से पूछती, तुम्हारे खामन के पास कुछ है भी अपनी भांजे को देने के लिए कि बस यूं ही तुम लोगों को यहाँ धकेल दिया। जब वो मेरी कम उम्री और बेनिकाब गुर्बत को निशाना बनाकर कहती, बेटी को रुखसत करने का सोचा भी है या बस दूसरों के घरों पर नजरें जमाकर इज्जत बनानी है, तब मैं पीछे हटती और खामोशी से उस वीरान कमरे में चली जाती। वहां मैं ज़मीन पर बैठ जाती, अपनी चादर को घुटने के गिर्द लपेटती और दीवार से लगकर आंखें बंद कर लेती। ना रोना न सोना, सिर्फ आंखें बंद, जैसे खुद से कह रही हूँ, तुम यहाँ हो, कोई और जगह नहीं जहाँ तुम्हें कबूल किया जा सके। उस कमरे की सीलन, वो खराशों वाली दीवारें, वो सन्नाटा अब मेरे लिए एक आशना सा माहौल बन चुका था। बाहर के हंसते चेहरे, सजे लिबास, चूड़ियों की खनक
اور لہکتے کہہ کے میری آنکھوں میں چبھتے تھے، جیسے کوئی بار بار یاد دلاتا ہو کہ تم اس خواب کا حصہ نہیں ہو، تم بس ایک دھند ہو جو اینک کے کنارے سے جھاڑ دی جاتی ہے۔ اماں اب بھی مجھ سے آنکھیں چرانے لگی تھیں، شاید انہیں میری خاموشی سے ڈر لگنے لگا تھا، یا شاید وہ خود بھی اس ذلت سے تھک چکی تھی جو ہر روز پھپھو کی زبان سے بارش کی طرح برس رہی تھی۔ ایک دن وہ میرے قریب آئیں، میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بہت آہستہ سے بولی، بیٹا، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اگر زبان سے جواب دیں گے تو ان کی زبان لمبی ہو جائے گی۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب میرے اندر کچھ کہنے کو باقی ہی نہ تھا، نہ شکوہ، نہ سوال، نہ امید۔ پھپھو نے ایک دن سب مہمانوں کے سامنے کہا، یہی وجہ ہے کہ میں نے بھابھی کو کبھی اپنے بھابھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ ایسی عورت اپنے سسرال کو برباد کر دیتی ہے، جیسے بھائی کا گھر برباد کیا۔ اس جملے پر میرا جسم سن ہو گیا، جیسے کسی نے میرے کانوں کے قریب زہر کا قطرہ ٹپکا دیا ہو۔ اماں ساکت کھڑی رہیں، صرف آنکھوں سے ایک آنسو بہا اور پلٹ گئیں۔ اس رات ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا، بس سوتے وقت انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے سوچ لیا تھا، اگر کوئی جگہ مجھے سمجھ سکتی ہے تو وہ یہ خالی کمرہ ہے۔ مجھے وہاں کی دیواریں عزیز لگنے لگی تھیں، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتی، طنز نہیں کرتی، اور نہ میرے لباس یا خوابوں پر انگلی اٹھاتی، صرف چپ رہتی تھی، جیسے ماں کے وہ سجدے جن میں کوئی آہ ہوتی ہے مگر آواز نہیں۔ پھپھو ہر دن کوئی نیا تانا ایجاد کرتی، ہر دن کوئی نیا موقع ڈھونڈتی ہمیں حقیر ثابت کرنے کا۔ عورت ہو کر تم نے خاندان کے سامنے شرمندہ کیا سب کو، اور اب اپنی بیٹی سے وہی امید رکھتی ہو۔ یہ جملہ سن کر میں باہر صحن سے سیدھا کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں آیت پڑھنا شروع کی۔ میں کسی جن یا روح سے نہیں ڈر رہی تھی، میں زندہ انسانوں سے ڈر گئی تھی۔ یہ کمرہ میرے لیے رفتہ رفتہ پناہ گاہ نہیں رہا تھا، اب یہ میری دنیا بن چکا تھا، وہ دنیا جس میں میں اپنی غربت، ذلت اور رشتہ داروں کی زبان کی کاٹ سے نکل کر بس کچھ لمحے کے لیے سانس لے سکتی تھی، اور شاید سانس نہیں، کچھ اور، کچھ ایسا جو میرے شعور کے پردے پر آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، جیسے کوئی پرچھائیں جسے دن کی روشنی میں دیکھا نہیں جا سکتا، مگر آنکھیں بند کرو تو وہ سب سے پہلے وہی دکھائی دیتی ہیں۔ شروع میں تو میں سمجھتی رہی کہ یہ سب میری تھکن کا فریب ہے، شادی کی مصروفیات، پھپھو کی تیز زبان، ماں کا بے بسی سے بھرا چہرہ، اور میرے اندر کا وہ بوجھ جسے میں کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ مگر جب ایک ہی خواب کئی راتوں سے میری نیند میں اترنے لگا، تب مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں کسی ایسی حقیقت کی دہلیز پر ہوں جسے سمجھنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، یا پل بھر بھی کافی ہوتا ہے۔ پہلی بار وہ خواب آیا تو مجھے بس اتنا یاد رہا کہ ایک بہت بڑی دھند میں کسی سائے کی موجودگی تھی، آواز نہیں تھی، الفاظ نہیں تھے، بس ایک تاثر جیسے کوئی میری طرف بڑھ رہا ہو، اور میں رکی ہوئی ہوں، جمی ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے راتیں گزرتی گئیں وہ دھند چھٹنے لگی اور وہ سایہ مجھ سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک رات میں نے پہلی بار وہ آنکھیں دیکھی، وہ خواب میں نہیں، جیسے میری روح میں اتر گئی ہوں، گہری، سنہری، نمناک، ایسی کہ جیسے وقت کے پار سے مجھے دیکھ رہی ہوں۔ وہ آنکھیں کسی انسان کی نہیں لگتی تھیں، نہ کسی دیو کی، مگر ان میں جو دکھ، جو بے قراری تھی، وہ میرے دل کے اندر کوہر بن کر بہل گئی۔ انہیں آنکھوں کے بیچ سے ایک آواز گونجی، ایسی جو سنی بھی گئی اور محسوس بھی، تم نے مجھے جگا دیا ہے، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ جملہ جیسے میرے وجود میں دراڑ ڈال گیا، ایک ایسی دراڑ جسے گزرتے وقت میں سب کچھ گم ہوتا جا رہا تھا۔ شاید میری سادگی، میرا تنہا ہونا، یا میرا اختیار۔ میں جاگ گئی تھی، پسینے سے شرابور، چہرے پر بال چپکے ہوئے، اور دل کی دھڑکن ایسے تیز جیسے کسی نے مجھے بھاگنے کو کہا ہو۔ میں نے اس خواب کو اماں سے بھی نہیں کہا، اگر کہتی تو وہ بس اتنا کہتی، کوئی درود پڑھ کے سوتی ہو یا نہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی میری نیند پریشان ہے اور یہ سب تھکن کا فریب ہے۔ لیکن اگلی رات اور پھر اگلی رات، وہی خواب، وہی سنہری آنکھیں، وہی آواز، اور ہر بار آواز میں کچھ اور شدت، کچھ اور اپنائیت اور کچھ اور اجنبیت شامل ہوتی گئی۔ کبھی وہ کہتا، تم ہی ہو جس نے مجھے چھوا ہے، تم ہی ہو جو مجھے سنتی ہو، باقی سب تو بس شور کرتے ہیں۔ اور کبھی، مجھے واپس مت بھیجنا امرین، اب تمہاری خاموشی ہی میری آواز ہے۔ اور تب میں خواب میں بھی کچھ کہنے کی کوشش کرتی، مگر میری زبان بوجھل ہو جاتی، میرے لب سل جاتے، جیسے میرے لفظوں کی اجازت نہیں، جیسے صرف اس کی بات سننا ہی میری قسمت ہے۔ ایسی ہی ایک رات جب میں جاگی تو مجھے لگا جیسے میں خواب سے نہیں، کسی لمح سے جاگی ہوں۔ میرے دائیں بازو پر کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوا، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں سے ہاتھ کھینچا ہو۔
میں نے نیند میں ہی ہاتھ پر نظر دوڑائی، کچھ نہیں مگر ایک جھرجری سی بدن میں اتری اور میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو کمرے میں روشنی بھر چکی تھی۔ میں نے چادر کھینچی اور ہاتھ کو دیکھا۔ میری کلائی پر نیلے ہلکے ہلکے نشان تھے، جیسے کسی نے نرم انگلیوں سے اسے تھاما ہو، پیار سے مگر ضد کے ساتھ، جیسے کوئی کہنا چاہتا ہو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میری سانس ایک پل کو رک گئی۔ دل کی دھڑکن ایسے بجی جیسے کسی نے میرے اندر چھپی ایک وائر کو چھو لیا ہو۔ وہ نشان نہ زیادہ گہرے تھے نہ سطحی، بس اتنے کہ اگر کوئی دیکھے تو پوچھ بیٹھے یہ کیسے لگے، اور اگر نہ دیکھے تو میں خود بھی بھول جاؤں۔ میں نے کچھ نہ کہا، ہاتھ پر چادر ڈالی اور باہر چلی گئی۔ لیکن اب میرے لیے سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کمرہ جہاں میں صرف سکون ڈھونڈنے جاتی تھی، اب وہ میرے لیے ایک رابطہ بن چکا تھا، کسی ایسے سے جس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا مگر جس کی موجودگی میرے اندر اتر چکی تھی۔ کبھی میں اس کمرے میں بیٹھ کر دیوار پر ہاتھ رکھتی اور دل میں سوال کرتی، تم ہو؟ کیا تم میری تنہائی کو سن سکتے ہو؟ اور کبھی رات کو آنکھ بند کرتے ہی خود کو اس نظر کے سامنے محسوس کرتی، وہ نظر جو ہر دن کچھ اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اب جب خواب آتا تو وہ پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ اب وہ آواز نہیں کہتی تم نے جگایا ہے، بلکہ اب وہ کہتی تم کیوں ڈرتی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم بس سنو، یہیں رہو، بس یہیں۔ اس کی آنکھیں کبھی دھندلی ہوتی، کبھی اتنی صاف کہ ان میں اپنا عکس نظر آنے لگتا۔ ایک رات وہ خواب میں میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، آہستہ آہستہ، جیسے ہر بال کو یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کام گئی مگر خواب میں خود کو روک نہ سکی۔ جب جاگی تو میری گردن کے پاس خراش تھی، چھوٹی باریک جیسے کسی ناخن کا نشان۔ اب میں خود سے سوال کرنے لگی تھی، کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ کیا میں کسی آسیب کی گرفت میں ہوں، یا کسی ایسی محبت میں جس کی جڑیں زمین پر نہیں آسمانوں کے بیچ کہیں ہیں؟ لیکن اگر یہ محبت ہے تو کیوں بدن پر نشان چھوڑ جاتی ہے؟ اگر یہ آسیب ہے تو کیوں میرے دل کو سکون بھی دی جاتی ہے؟ یہ تضاد مجھے پاگل کر رہا تھا۔ اماں کہتی تھیں اگر دل گھبرائے تو قرآن کھولو، اللہ کی بات سنو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک رات یاسین کی تلاوت کی، لیکن اس رات خواب نہیں آیا، اور اس کے بعد کی رات بھی نہیں۔ میرا دل خالی سا لگنے لگا، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز چھن گئی ہو۔ وہ خواب نہ آنا میرے لیے ایک نئی اذیت بن گیا تھا۔ اور پھر تیسری رات جب میں سوئی تو صرف ایک جملہ سنائی دیا، کوئی دھیمی دکھی آواز کہہ رہی تھی، تم نے مجھے بھلایا، میں پھر بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور میں چونک کر جاگی، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اب میں اسے پہچاننے لگی تھی، بغیر دیکھے، بغیر نام جانے، بس اس کی موجودگی سے جو دن میں میرے خوابوں کی خوشبو چھوڑ جاتی تھی اور رات کو میرے بدن پر لمس۔ میں ہر لمحہ اس کے ہونے کو محسوس کرنے لگی تھی، اور ہر نشان، ہر خواب، ہر لمس مجھے یہ یقین دلا رہا تھا کہ میں تنہا نہیں۔ لیکن یہ تنہائی کا خاتمہ تھا یا ایک اور قید کا آغاز، میں نہیں جانتی تھی۔ وہ دن بھی عجیب سا تھا۔ صبح کی روشنی تو حسب معمول تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکن کسی اور ہی تال پر دھڑک رہی تھی، جیسے کوئی آنے والا ہو، کوئی سرگوشی کرنے والا ہو، لیکن زبان سے نہیں، دیواروں سے، خاموشیوں سے، خوابوں کے بدن سے۔ وہ کمرہ اب میرے لیے خالی جگہ نہیں رہا تھا، وہ ایک وجود بن چکا تھا، جیسے ایک سانس لیتا، جاگتا، محسوس کرتا جسم ہو، جو دن بھر میری غیر موجودگی میں کچھ سہتا رہتا ہو اور رات کو میرے آنے پر پھر سے زندہ ہو جاتا ہو۔ میں اس دن کمرے میں تیار ہونے گئی تو دل میں ایک عجیب سی کھنک تھی، جیسے کچھ چھپا ہوا ہو اور میں اس کے قریب جا رہی ہوں۔ دن تھا، روشنی موجود تھی، لیکن دل میں وہی نیم اندھیرا۔ ماں نے کام سے روکا نہیں، شاید اب انہیں بھی میری اس کمرے سے انسیت سے کوئی حیرانی نہ رہی تھی۔ سب عورتیں حال میں مصروف تھیں۔ پھپھو کی زبان تھوڑی دیر کو کسی اور پر برستی تھی، اور میں چھپ کر اسی پرانے دروازے سے، جس کی درزیں اب میرے قدموں سے آشنا ہو چکی تھیں، اندر آ گئی۔ کمرہ حسب معمول خاموش تھا، مگر اس دن اس خاموشی میں کوئی کمی تھی، کوئی معمولی سی گڑبڑ، جیسے خاموشی کو زبردستی قائم رکھا گیا ہو۔ میری نظر دیوار پر پڑی، جہاں پرانی نمی سے پلاسٹر اکھڑ رہا تھا۔ اچانک یہ کونے پر پڑا صندوق کھٹکا، یا شاید میں نے محسوس کیا۔ میں کچھ لمحے ہچکچائی، پھر آہستہ آہستہ وہاں پہنچی۔ صندوق کھلا ہوا تھا، اندر پرانی چیزیں تھیں، گرد زدہ چادریں، کچھ پرانے برتن، اور ایک لکڑی کا فریم جس میں شاید پہلے آئینہ تھا۔ اب صرف خراشیں باقی تھیں، لیکن جو چیز میری نظر میں بس گئی وہ ایک مٹی اور وقت میں لپٹی ہوئی کتاب تھی، ایسی جیسے کسی نے چھپا کر رکھی ہو، یا بھولا نہیں بلکہ جان بوجھ کر چھوڑ دی ہو تاکہ کوئی خاص وقت آنے پر وہ کھولی جائے۔ میں نے جھک کر وہ کتاب اٹھائی، میرے ہاتھ کام پہ،
خوف سے نہیں بلکہ ایک انجانے احساس سے، جیسے میرا لمس کسی سوئی ہوئی چیز کو بیدار کر رہا ہو۔ میں نے اس پر جمع گرد صاف کی، اس کے کنارے جھڑے ہوئے تھے، مگر جلد کے درمیان کچھ تحریر اب بھی صاف تھی۔ یہ قید خانہ ہے، اس کے لیے جو انسانوں سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میرے ہونٹ کپ کپا گئے۔ قید، انسانوں سے محبت۔ میں نے آہستہ آہستہ پہلا صفحہ کھولا۔ تحریر عجیب انداز میں لکھی گئی تھی، نہ مکمل اردو نہ عربی، کچھ پرانا، کچھ ترچھا، کچھ خفیہ، لیکن کچھ الفاظ جیسے میری روح تک چبھ گئے۔ اس کمرے میں اسے قید کیا گیا ہے جو اپنے قبیلے کی حرمت توڑ کر انسانوں کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ یہ محبت اس کے لیے سزا بن گئی اور وہ یہاں باندھ دیا گیا، مکمل مگر نامکمل۔ میرے سانس رکنے لگے، جیسے میرے ارد گرد کی ہوا کھینچ لی گئی ہو۔ میں نے اگلا صفحہ کھولا جہاں کچھ اور بھی لکھا تھا۔ اس پر درود پڑھنا ممنوع ہے، ورنہ وہ ظاہر ہو جائے گا۔ وہ نور کی آواز سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے محبوب کے نام سے بے قابو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ روشنی سے بھاگا اور محبت میں ڈوبا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے فوراً کتاب بند کر دی، جیسے میری انگلیوں سے وہ لفظ میرے دل میں اتر رہے ہوں اور میں انہیں روک نہ پا رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کس کی قید ہے؟ میں نے سوچا، کیا یہ سب وہی ہے جو خوابوں میں آتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے سنہری آنکھوں سے اور کہتا ہے تم نے مجھے جگایا ہے؟ میرے ذہن میں ایک ساتھ سب خواب، سب لمح، سب نشان گونجنے لگے۔ کیا یہ اسی کی کہانی ہے جو مجھے چھو کر نشان چھوڑ جاتا ہے، جو میری نیندوں میں بولتا ہے لیکن جاگتی دنیا میں چھپا ہوتا ہے؟ میں وہ کتاب لے کر کھڑی ہو گئی، دل کی دھڑکن جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آنا چاہتی تھی۔ میں دروازے تک آئی اور ایک بار پلٹ کر اس کمرے کو دیکھا۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی تھیں، وہی دیواریں جن کے ساتھ میں نے کئی بار اپنا سر ٹیکا تھا، جن پر آنکھیں بند کر کے آیتیں پڑھی تھیں، جنہیں میں اپنا ساتھی سمجھنے لگی۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا یا یہ سچائی ہی بہت دیر سے میرے گرد لپٹی ہوئی تھی؟ میں نے کتاب کو دوبارہ کھولا، آخری صفحہ دیکھا۔ وہاں صرف ایک جملہ لکھا تھا، جسے تم قید کہتے ہو وہ کبھی آزاد نہ تھا، وہ بس تمہارے آنے کا منتظر تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی، گھٹنوں کے بل، کتاب ہاتھ میں اور آنکھوں میں ایک ہی سوال، کیا وہ مجھے چاہتا ہے یا میں صرف اس کی رہائی کی کنجی ہوں؟ اور اگر میں درود پڑھ دوں، اگر میں وہ کلمہ پڑھ دوں جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا وہ ظاہر ہو جائے گا؟ اور اگر وہ ظاہر ہوا تو کیا وہ میرا ہوگا یا مجھے بھی قید کر لے گا؟ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، نہ عزت، نہ خواب، نہ مستقبل۔ بس یہ چاہا تھا کہ میں اپنی ماں سے مختلف کہلاؤں، کہ جب میرا تذکرہ ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ ماں جیسی نکمی ہے، جس نے بھائی کو اپنی مرضی سے چھینا اور خود بھی بے عزت ہوئی، بیٹی بھی ایسے ہی راستے پر چلی۔ مگر شاید تقدیر کو ہی یہ ستم پسند تھا۔ زین، جس کے ساتھ میرا رشتہ بچپن سے طے سمجھا جاتا تھا، میرے چچا کا بیٹا، جسے میں نے کبھی محبت تو نہ کہا مگر دعا ضرور کی تھی کہ اس کے ساتھ میری زندگی میں عزت محفوظ رہے، وہی ایک دن مجھے خالی کمرے کے باہر روک کر کہنے لگا، امرین، میں تمہیں بدنام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خود ہی انکار کر دو، کیونکہ میں شادی کسی اور سے کر رہا ہوں، نایاب سے، جو حیدرآباد سے آئی ہے، لاکھوں کے جہیز لانے والی ہے اور والدین کی عزت کو جانتی ہے، تمہاری ماں جیسی نہیں۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے سارا جسم خالی ہو گیا، جیسے کسی نے دل نکال لیا ہو مگر زندہ رکھا ہو کہ تم سانس تو لو مگر جیو مت۔ میں کچھ بولی نہیں، بس آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی، اور زین نے کہا، اگر انکار نہیں کرو گی تو میں بھیگی آنکھوں سے سب کو وہ دکھا دوں گا جو تم نے کیا بھی نہیں، مگر کوئی یقین نہیں کرے گا تم پر۔ وہ چلا گیا اور میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ماں کی خاموش ذلت، میرے کمرے میں پناہ لینا، وہ سب ایک طرف تھا، اور زین کی یہ بات دوسری طرف۔ جیسے آخری بار میں رات بھر کمرے میں پڑی رہی، ماں کی باتیں یاد آئیں، وہ آنکھیں جن میں بس ایک دعا رہ گئی تھی، میری بیٹی میرا انجام نہ بنے، لیکن میں بن چکی تھی۔ میں نے وہی کچھ پہن لیا تھا، وہی بدنامی کی چادر میرے گرد لپٹ گئی تھی۔ کمرے کی دیواروں کے سامنے میں روتی رہی، ہچکیوں سے لرزتی رہی، اور مجھے لگا وہ سن رہا ہے، وہ سنہری آنکھوں والا جو میرے خوابوں کا سایہ تھا، جو میرا لمس جانتا تھا، جس نے میرے ہاتھ پر وہ نشان چھوڑے تھے جو دکھاتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہے، چاہے کوئی اور کچھ بھی کہے۔ وہ رات، آخری رات، جب میرے اندر کی امید بھی دم توڑ چکی تھی، میرا جسم تپ رہا تھا، سردی میں جلتا ہوا، اور کمرہ پھر میرا پناہ گاہ بن گیا۔ میں دھیرے دھیرے دروازہ بند کر کے اندر آئی، جیسے خود کو دنیا سے کاٹ رہی ہوں۔ زمین پر بیٹھتے ہی چکر آنے لگے، آنکھیں بوجھل ہو گئیں
اور پھر جیسے پورا جسم بے جان ہو گیا۔ میں نہ لیٹ سکی نہ بیٹھ سکی، بس وہیں آنکھیں موند لیں، اور جب دوبارہ کھلیں تو کمرے میں وہ تھا، مکمل شکل میں، وہی آنکھیں، وہی وجود، لیکن اب صرف سایہ نہیں، ایک مکمل انسان جیسا، جیسے خواب جاگ گیا ہو، جیسے میرے اندر کا خالی پن اب بھر گیا ہو۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، سفید لباس میں، چہرے پر چمک مگر آنکھوں میں صدیوں کی تھکن، اور اس نے بس اتنا کہا، میں قید تھا صدیوں سے، تمہاری خاموشی، تمہاری بے بسی، تمہاری تنہائی نے مجھے چھوا۔ تم نے وہ کتاب کھولا جسے صدیوں سے کوئی نہ چھو سکا، تم نے وہ محبت دی جسے کوئی زبان نہ دے سکی، نہ دعا نہ جسم، بس درد کی خوشبو سے میں آزاد ہو گیا۔ میں سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، جسم لرز رہا تھا، مگر وہ دھیرے سے میرے پاس آیا، زمین پر بیٹھا اور میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، بالکل ویسا لمس جیسا نیلے نشان کی صورت مجھے ملا تھا۔ اس نے کہا، میں وہ ہوں جسے تم جن سمجھتی رہی، مگر میں صرف عاشق ہوں، وہ جسے اپنے قبیلے نے انسانوں سے محبت کے جرم میں اس کمرے میں قید کر دیا، اور صدیوں گزر گئیں، تم آئیں اور سب بدل گیا۔ میں نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر میری کمزوری نے مجھے تھامے رکھا۔ وہ ہنسا نہیں، صرف دیکھتا رہا، جیسے میری اجازت کا منتظر ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں کسی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں، یہ راز تمہارا اور میرا ہے۔ اگر دنیا کو بتایا تو تمہاری دنیا تم سے چھین لی جائے گی، میں تمہیں وہ دوں گا جو دنیا نہیں دے سکی، عزت، تحفظ، ایک ایسی زندگی جس میں کوئی ذہن تمہیں جھوٹ سے نہ روندے۔ اور پھر اس نے میرا ماتھا چوم کر کہا، تمہیں عزت کی زندگی دوں گا، نہ جابر بن کر حکم چلاؤں گا، نہ قید بنا کر رکھوں گا، بس تمہارا محافظ بن کر رہوں گا، اور اگر تم کبھی خود چاہو تو نکاح ہوگا۔ پھر اسی دن شادی کی گہما گہمی گزرنے کے بعد جب ہم گھر لوٹے تو زندگی میں شاید پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے اپنی ماں کی آنکھوں میں شرمندگی کے بجائے فخر دکھائی دیا، جیسے ان کے برسوں کے صبر کا پھل مل گیا ہو، جیسے ان کی دعائیں آخر کار آسمان کی چھت پھاڑ کر نیچے اتر آئی ہوں۔ وہ صبح جس کا آغاز زین کی ذلت سے ہوا تھا، ایک ایسی شام میں بدل گیا جس میں عزت کا سورج میری زندگی میں پہلی بار چمکا۔ زین کی جھوٹی محبت، اس کی خود غرضی اور اس لڑکی کا بے دھڑک سامنے آنا جس سے وہ چھپ کر شادی کی تیاریاں کر رہا تھا، یہ سب خاندان میں آگ کی طرح پھیل گیا، اور ایک لمحے میں وہ سب رشتے جو مجھے نیچا دکھانے میں لگے ہوئے تھے اپنی زبانیں لپیٹ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھپھو کی زبان جو ہمیشہ میرے اور میری ماں کے وجود پر تیز تھی، اب جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ وہ صرف کھڑی تھی، چپ چاپ، نظریں جھکائے، جیسے برسوں کی انا آج زمین پر گر چکی ہو۔ اسی ہلچل کے دوران ایک شخص خاموشی سے اندر آیا، سادہ لباس، سفید کرتا، کندھوں پر ہلکی سی چادر، اور نگاہوں میں ایسا سکون جسے برسوں کی تھکن کو وہ آنکھوں میں سمیٹ کر لایا ہو۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا میرا دل کانپ اٹھا۔ وہی سنہری آنکھیں جنہیں میں نے صرف خوابوں میں، اندھیروں میں اور اس کمرے کی دیواروں میں محسوس کیا تھا۔ سالار، میرا سایہ، میرا راز، میری دعا، مگر اب وہ میرے سامنے تھا، ایک انسان کی صورت، ایک رشتے کی تجویز لیے، عزت اور وضاحت کے ساتھ۔ اس نے نہ اونچی آواز میں بات کی، نہ نظر ملا کر کسی کو چیلنج دیا۔ اس نے صرف میرے والد کے سامنے سر جھکا کر کہا، میں امرین سے نکاح کا خواہش مند ہوں، اگر آپ اجازت دیں میں اسے عزت، تحفظ اور سکون دے سکتا ہوں، اور اس کے ماضی یا حال سے کوئی شکایت نہیں۔ میری ماں کے چہرے پر آنسو بہنے لگے، مگر اس بار وہ آنسو بے بسی کے نہیں، وہ قبولیت کے، سکون کے اور اللہ کی رضا کے نشانات تھے۔ میرے والد، جنہوں نے شاید برسوں بعد اپنی بیٹی کو سرخرو دیکھا، پھر دھیرے سے سر ہلایا اور سب کے سامنے اعلان کیا، یہ رشتہ مجھے منظور ہے، کیونکہ سالار ایک بہت ہی نیک خاندان کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لایا تھا۔ اس کی گاڑی، شان و شوکت دیکھ کر پورا خاندان دنگ تھا۔ پھپھو نے نظریں پھیر لیں، زین خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، اور باقی سب وہ میرے لیے خوش دکھائی دینے لگے، جیسے دنیا بدل گئی ہو، مگر جو حقیقت میرے دل میں تھی وہ کسی کو نہیں معلوم تھی کہ یہ صرف ایک نکاح نہیں بلکہ ایک وعدہ تھا، میری خاموشی، میری رازداری، اور ایک ایسی محبت کا صلہ تھا جو انسانی نہ سہی مگر سچی ضرور تھی۔ نکاح سادہ رکھا گیا، ماں کے ہاتھوں سے میرے بال سنوارے گئے، میں نے وہی سفید دوپٹہ اوڑھا جو سالار نے مجھے پہلے دن دیا تھا، جو سب کے لیے ایک تحفہ تھا مگر میرے لیے ایک عہد تھا۔ قاضی نے جب سوال کیا، میں نے دھیمے لہجے میں قبول ہے کہا، اور اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے برسوں کی قید جو میرے ارد گرد تھی اب میرے وجود میں گھل گئی ہے، ایک ایسی قید جس سے نکلنے کی خواہش اب نہیں بلکہ شکر ہے۔ میں نے سالار کی طرف دیکھا،
اس کی آنکھوں میں وہی سنہری روشنی تھی، لیکن اس بار وہ روشنی چمک نہیں رہی تھی، وہ تھم گئی تھی، میرے لیے، صرف میرے لیے۔ سب نے ہمیں مبارکباد دی۔ رخصتی سادگی سے ہوئی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا انجام عزت تھا، تحقیر نہیں۔ اور وہ راز کہ سالار کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا حقیقت ہے، وہ میرے دل میں دفن ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ میری نیندوں کا ساتھی تھا، اس کمرے کی خاموشی کا رازدار، میرے بدن پر پڑنے والے نیلے نشانات کا لمس۔ وہ صرف میرا ہے، اور اب میرا شوہر۔ دنیا اسے انسان سمجھتی ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے، اور یہی راز میری سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ میں نے اپنی ماں کی طرح بے سہارا نہیں، بلکہ سر اٹھا کر اپنی مرضی سے نکاح کیا، اور اب میں کسی کا سایہ نہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔